अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट शजात ज़ैदी प्रोग्राम आवाम स्पेशल के साथ। नाज़रीन, आज का हम प्रोग्राम ख़ास तौर पर कर रहे हैं पाकिस्तान में गैस की लोड शेडिंग, डेंगू और सेहत के हवाले से। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं चिंगारी.com के चीफ एडिटर, मशहूर मार्क्सिस्ट जनाब दानियाल रज़ा। आज हम इनसे डिस्कशन करेंगे और जानेंगे इनके व्यूज़ कि ये क्या समझते हैं पाकिस्तान में जो ये बुनियादी मसाइल हैं, इनके मसाइल का हल क्या है। अस्सलाम वालेकुम दानियाल रज़ा, वेलकम टू द प्रोग्राम। जैसे कि मैं प्रोग्राम के आगाज़ में इंट्रो में बात कह चुका हूँ कि आज का प्रोग्राम हम महंगाई के हवाले से कर रहे हैं और पाकिस्तान में जो गैस की लोड शेडिंग जिसमें डेंगू का भी गवर्नमेंट ने कुछ एक्शंस लिए हैं, इस मुतालिक कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है काबू पा लेगी हर साल, क्योंकि 4 साल से, क्योंकि ये जो स्पेशली डेंगू के जो मसाइल हैं पंजाब में ज़्यादा हैं और पंजाब हुकूमत जो है वो गुज़िश्ता 6 साल से एक्शन में है। 6 साल से वही वज़ीर आला हैं और वही उनके इक़दाम हैं, तो हर साल अमवात होती हैं, हर साल बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ये इतने बेहोश हैं, इनको कोई होश नहीं है कि अवाम के साथ ये मजाक पे मजाक करते ही चले जा रहे हैं। और क्या आप इस बारे में कमेंट करेंगे? जो सेहत का मसला है जी जी, वो सिर्फ डेंगू का मसला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में सेहत और मुआलजे के हवाले से वो कौन सा मसला है जो नहीं है। अभी मैं कल पढ़ रहा था कि पाकिस्तान दुनिया का चौथा मुल्क है जहाँ सबसे ज्यादा छोटे बच्चों की मौत होती है। पर डे रोजाना 40 हामला औरतें जो पैदाइश के दौरान जो तिबी सहूलतें होती हैं वो ना मिलने की वजह से 40 खवातीन पाकिस्तान के अंदर पर डे मर रही। इतनी खौफनाक अदाद-ओ-शुमार। उसके अंदर डेंगू जो रोजाना या हर दफा जो आ जाता है वो, ठीक है। और इसके साथ मुंसलिक है साफ पानी है, साफ एटमॉस्फेयर माहौल है, तालीम का है, सारे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो इनके मसीह हैं जो ये मसले हल करते हैं, उनकी भी नाक में हमारे जो सो कॉल्ड खादमी हल है उन्होंने दम किया रखा है। डॉक्टरों की तनख्वाह इनायत कम है, उनको जो उनकी जॉब का स्ट्रक्चर है वो नहीं दिया जा रहा, उनके कोई स्केल्स नहीं है, उनकी तनख्वाहें बहुत कम है, उनके काम करने के जो हालात है। पिछले दिनों मैंने पाकिस्तान के अंदर जो सेहत के हवाले से थोड़ी सी रिसर्च की, अस्पताल नहीं है, वो मौत खाने हैं, वो तो कब्रिस्तानों से ज्यादा भयानक है। तो अवाम क्या करे? अवाम तो अपना हक अदा कर चुकी है एक इलेक्ट करने में। गवर्नमेंट जो भी लोग खड़े हुए थे, जो मैंडेट था अवाम ने अपना मुंतकिल किया, अवाम अपना फर्ज पूरा कर चुकी है। अब उनकी किस्मत का हाल जो है वो तो उन हुक्मरानों ने लिखना है। तो आपको लगता है कि जो मौजूदा हुकूमत है, जो या हुकूमत वो जो पिछले 6-7 साल से हुकूमत करती चली आ रही है, वो क्या किस चीज़ का इंतजार कर रही है कि कौन से ऐसे इकदाम हैं, या सिर्फ एक धुएं वाली गाड़ी चला देने से डेंगू के वो मर जाएंगे, या टीवी के ऊपर ये लोगों को आगाही? अवाम जो है वो उनके लिए तो बहुत सारे मसाइल पहले ही हैं। फॉर एग्जांपल अब पोलियो के जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा दुनिया में कहीं पोलियो नहीं पाया जाता, और पाकिस्तान जो है वो मुसलसल जद्दोजहद करता ही चला जा रहा है सेहत के हवाले से कि वो उसके ऊपर काबू पा ले। मगर पाकिस्तान के अंदर इतनी मिसमैनेजमेंट है कि वो कह देते हैं कि जी जो दूर दराज के इलाके हैं वो इसको कबूल नहीं करते हैं या वहाँ पे टीमें जाती ही नहीं है। तो हुकूमत दर हकीकत हुकूमत करना एक मतलब उनका एक फर्ज होता है, वो करवा सकते हैं आवाम के साथ, तो लेकिन वो क्यों अब तक सोए हुए हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो सेहत है वो बहुत संजीदा मसला है, लेकिन हुकूमत ने ना कभी संजीदा लिया ना ले रही है। ये डेंगू जो पोलियो है, इसको एज ए इशू लेने की बजाय उन्होंने इसको नॉन इशू बनाया है कि डेंगू ठीक है खतरनाक है, वो प्लेटें जो से हैं वो इंसान को खतरा होता है, लेकिन उससे जो खतरनाक बीमारियां, डेंगू तो चलो बीमारी आती है ना, उसके बाद इलाज करवाना पड़ता है, उसका बंदा ठीक भी हो जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस मुआशरे के अंदर जो और बीमारियां, भूख सबसे बड़ी बीमारी है जिससे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खुदकशियां हो रही हैं। वो जो बेचारा खुदकशी करता गुर्बत क्या तो उसको तो डेंगू नहीं है, उसको तो पोलियो भी नहीं है, उसको तो खसरा कैंसर कोई बीमारी नहीं है, उसको सिर्फ एक बीमारी है गुर्बत, और वो पाकिस्तान की 80% अवाम को लाक है। उससे कौन निजात दिलाएगा? ये तो बात की बातें हैं, ठीक है, ये तो बीमार होंगे। और मैं समझता हूँ दूसरी बात ये है कि यही लोग, गुर्बत सबसे बड़ी बीमारी है जिस वजह से अगर डेंगू होता है, पोलियो है या जितनी भी बीमारी है वो हमेशा गरीबों को होती है। अवाम लिटरेट नहीं है। देखें, तालीम की कमी जिसको कहा जाता है कि तालीम की कमी है, लेकिन वो तालीम मुहैया करने के लिए कुछ ऐसे इकदाम की भी तो कमी जरूर है।
ہماری جو مینجمنٹ ہے، جو ہماری حکومت ہے، جو کہ برسر اقتدار ہیں، ان کے لیے مختلف وزارتیں ہیں، وہ کیوں نہیں کچھ ایسے اقدام کرتی کہ عوام جو ہے لٹریٹ ہو ان چیزوں سے، وہ خود جو آج انہیں زبردستی کروانی پڑ رہی ہیں، اگر عوام یا آنے والا بچے یا قوم لٹریٹ ہوگی تو وہ اوبیسلی اس بات کا شعور اس میں آ جائے گا. تو حکومت کیوں چاہتی ہے کہ عوام پڑھے لکھے نہ؟ اگر یہ حکومت چاہے تو 10 سال میں سینیریو بدل سکتا ہے، مگر یہ کیوں ایسا ہے کہ حکومت کیوں اپنے غلام پیدا کرنا چاہتی ہے؟ شاید یہ بھی وجہ. اور دوسری، حکومت کی تعلیم کے حوالے سے ترجیحات کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ وان صدر کے اوپر جتنا 1 سال کا خرچہ ہے تقریباً اگر اس سے بہت زیادہ کم نہیں تو تقریباً اس کے برابر ہے. دانیال رضا، یہ آپ سے میں بات کروں گا کہ یہ مثال بہت زیادہ دفعہ دی جا چکی ہے، بہت سارے ٹاک شوز میں ہم یہ بات سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اتنا ایوان صدر کا خرچہ نہیں ہے جتنا ہم تعلیم پر کرتے ہیں. مگر عوام کیا چیز ایسی، مطلب عوام کیسے اپنے آپ کو خود لٹریٹ کرے کہ وہ اٹھے اس سوال کے لیے کہ ہمیں تعلیم چاہیے، ہمیں فری تعلیم چاہیے، ہمیں فری صحت کے جو معالج یا جو بھی سہولیات ہیں وہ ہمیں دی جائیں. عوام کیا کرے؟ یہ تو بات طے ہے، یہ تو ہم تجزیے نکالتے رہیں گے کہ ایوان صدر کا خرچہ زیادہ ہے اور وزارت تعلیم کا کم ہے یا وزارت صحت کا کم ہے. تو یہ کب عوام اس سے نجات کیسے حاصل کرے؟ دیکھیں، میں پہلے بھی 1-2 پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ ہمیشہ تاریخ کے اندر تمام انسانیت اس چیز کی گواہ ہے کہ جن کے جو مسئلے ہیں ہمیشہ انہوں نے ہی ان کو حل کرنا ہے. میں پاکستان سے اگر تھوڑا سا منسلک کروں یورپ کو، تو یورپ کے اندر جو آج عوام کو چند سہولتیں میسر ہیں وہ حکمرانوں نے دی. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی حکمرانوں نے عوام کو کوئی حق نہیں دیا. عوام نے ہمیشہ لڑ کے جنگ کر کے لیے. یورپ کے اندر آج جو چند سہولتیں ہیں وہ بھی محنت کشوں نے یہ لمبی لڑائیاں لڑی ہیں، جدوجہد کی ہے، جس وجہ سے ان کو یہ سہولتیں ملی ہیں. لیکن آج نظام کے بحران کی وجہ سے جو سہولتیں ان سے واپس لی جا رہی ہیں اس کے خلاف پھر جنگ ہے. فرانس کے اندر تاریخ کی بڑی ترین ہڑتال ہوئی، مزید ہو رہی ہیں. لندن کے اندر بہت بڑی ہڑتال ہوئی، یونان کے اندر ہڑتالیں ہو رہی ہیں، پرتگال کے اندر، اسپین کے اندر، مطلب پورے یورپ کے اندر جب حکمران ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے لگے تو وہ پھر مزاحمت کر رہے ہیں. اور پاکستان کی عوام جب تک نہیں کرے گی ان کو نہیں ملے گا، ان کو نہیں ملے گا. اچھا، چائنا کے بارے میں آپ کیا کامنٹ کرتے ہیں؟ کہ ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کئی دہائیوں سے کہ پاکستان اور چائنا کی دوستی ہمالیہ سے بھی بلند ہے، اور اس قسم کے بہت سارے وہ جو نغمے، ترانے اور بہت ساری باتیں ترنم میں بھی کہی جاتی ہیں. لیکن آپ کیا کامنٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کا حقیقی طور پر یا حقیقی معنوں میں چائنا پاکستان کا دوست ہے؟ یا کیونکہ میری رائے بھی ہے اس کے بارے میں، لیکن آپ اپنی رائے اس میں کامنٹ ضرور کریں کہ پاکستان حقیقی طور پر چائنا جو ہے وہ چائنا دوست ہے پاکستان کا، یا وہ ایک بزنس کا رول پلے کر رہے ہیں پاکستان میں؟ بالکل یہ درست ہے، بزنس کا رول پلے کر رہا ہے. لیکن دوسری ایک جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ چائنا کے انٹرسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، چائنا کے انٹرسٹ یہ ہے کہ چائنا ایک سرمایہ داری ہے، ایک بڑی سرمایہ داری ہے، اور وہ دنیا کے زیادہ سے زیادہ منڈیوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. اس قبضے کے حوالے سے اس کے انٹرسٹ ہے. جو اس کے انٹرسٹ کو ویلکم کرتا ہے وہ اس کا دوست ہے، اور جو اس کو ویلکم نہیں کرتا وہ اس کا دوست نہیں ہے. اب پاکستان اور چائنا کی جو دوستی ہے اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو گوادر کی جو بندرگاہ ہے یا وہ ریشم کی جو موٹر وے ہے یا جو سڑکیں ہیں وہ تقریباً چائنا بنا رہا ہے. چائنا اس پہ پروفٹ کمائے گا. اس کے علاوہ بہت ساری جو معدنیات ہیں ان کے چائنا کو ٹھیکے دیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے مالیاتی انٹرسٹ ہیں، اور وہ اپنے مالیاتی انٹرسٹوں کے لیے وہ آیا. اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ 2 نمبر ہی کرتے ہیں عوام کو خوش کرنے. آپ کو نہیں لگتا کہ چائنا سے دوستی کرنے کے بعد پاکستان کی جو معیشت تھی، جو پاکستان میں جو اسمال انڈسٹری تھی جیسے کہ گجرات، گجرانوالہ اور اس سے متعلق بہت سارے فیصلہ آباد کے بھی بہت سارے چھوٹے چھوٹے اضلاع جو ساتھ لگتے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ جب چائنا کے ساتھ دوستی نہیں تھی تو پاکستان کے جب معیار تھا چیزوں کا وہ کافی زیادہ بہتر تھا؟ پاکستان میں جنریشن بھی تھی، پروڈکشن ہو رہی تھی، مزدوروں کے لیے صنعت کا پہیہ چل رہا تھا. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جب چائنا سے دوستی کر لینے کے بعد، فار ایگزامپل پاکستان میں ایک الیکٹرک کی، پاکستان میں برتن بننے کی، پاکستان میں سیرامک کی بہت بڑی ایک مطلب کہ ایک صنعت کاری تھی، لیکن چائنا کے آنے کے بعد پاکستان میں وہ صنعتیں بند ہو گئیں کیونکہ جو پروفٹ ریشو ہے وہ ہم نے یہ اپنے اوپر چڑھا لیا ہے یہ خول کہ ہمیں جو ہے وہ چائنا کی چیز جو ہے وہ یہاں پہ سستی پڑتی ہے، تو ہم جو ہے
وہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم لوگ بنائیں, ہمیں وہاں سے سستی درآمد ہو جاتی ہے. تو یورپ میں, حالانکہ آج ہم جرمن میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر ناظرین, لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جرمنی میں انہوں نے وہ چیزیں, سستی چیزیں اپنے ملک میں نہیں لائے, اس وجہ سے کیونکہ اگر وہ یہاں پر وہ سستی چیزیں لے آئیں تو یہاں پر جو ڈیولپڈ ایک صنعت ہے, ایک جو یہاں پر کاروبار یا فیکٹریاں چل رہی ہیں, وہ تب بند ہو جائیں گی اور الٹیمیٹلی پروفٹ جو ہے وہ صرف ایک ملک ہو جائے گا. لیکن دانش صاحب آپ کیا کامنٹ کریں گے اس بارے میں؟ اسی والے سے اگر آپ دیکھیں تو چائنا جو کل پیداوار کرتا ہے اپنے ملک کی, اس میں سے 60% جو پیداوار ہے وہ دوسری دنیا کے لیے پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ پوری دنیا کے لیے یا دوسری دنیا کے لیے پیداوار کر رہا ہے تو اس کی کھپت بھی چاہیے, جس وجہ سے اس کی کوشش ہے کہ ہر منڈی پہ قبضہ کرے. اور اسی منڈیوں پہ قبضے کی لڑائی جو ہے افریقہ کے اندر, امریکہ کے, چائنا کی بہت ٹھن چکی ہے. اس کے علاوہ یورپ کے اندر یا ایشیا کے اندر بھی ان کی لڑائیاں چل رہی ہیں. آنے والے وقت میں یہ لڑائیاں ایک نئی شکل یا نیا تضاد بن کے ابھر سکتی ہیں. جس طرح ڈالر پچھلے دنوں جب گرا تو چائنا کے جو بہت سارے میڈیا تھے اس نے یہ کہا کہ ہم ڈالر پہ مزید اعتماد نہیں کر سکتے اور ہمیں مارکیٹ کے اندر ایک نئی کرنسی کو روشناس کرانا ہوگا یا لے کے آنا ہوگا جو عالمی بزنس کو ڈیل کرے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو چائنا ہے اس کے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا سے اپنے سرمایہ کے انٹرسٹ ہے. وہ سرمایہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان صحیح طور پر سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا؟ پاکستان جو ہے وہ صرف اپنے صرف اور صرف ایٹمی چیزیں درآمد کرنا یا میزائل یا جہاز بنا لینا, یا پاکستان ایک مذاق کے طور پر بات کروں گا کہ جسٹ موبائل درآمد کر لینا جو آج کل کی نسل کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے پاکستان میں, تو صرف پاکستان چائنا کا کیا صحیح استعمال بھی نہیں کر پا رہا؟ اگر چائنا کے پاس پروڈکشن ہے, وہ سستی چیزیں دیتا ہے, تو پاکستان اس سے کیوں نہیں, فار ایگزامپل جیسے ان کے گیس کے مسائل ہیں, پاکستان میں ابھی بھی موجود ہے ایسی معدنیات جو پاکستان نکال سکتا ہے, وہاں سے کوئلے سے بجلی بنا سکتا ہے چائنا کی مدد سے, ڈیم بنا سکتا ہے, یا سڑکوں کا جال بچھا سکتا ہے, پاکستان میں اکانومی اسٹرانگ کر سکتا ہے. تو کیوں پاکستان یا تو چاہتا نہیں ہے اس قسم کے کچھ, کیونکہ اعداد و شمار کے مطابق آج بھی پاکستان سب سے بڑا ملک ہے جو درآمد کرتا ہے چائنا سے سب سے زیادہ. آج بھی دنیا کی منڈی میں پاکستان ایک طرف اور دنیا کی منڈی ایک طرف ہے, یعنی پاکستان کی ہر چیز چائنا سے درآمد ہو رہی ہے. آپ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ پاکستان جو ہے وہ صحیح استعمال نہیں کر پا رہا چائنا سے دوستی کا. نہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ چائنا نے پاکستان کی جو لوکل منڈی تھی اس کو تباہ کر دی. جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں وہ لاگت کم ہونے کی وجہ سے جب وہ پاکستان میں آتے ہیں تو پاکستان کے اندر انفراسٹرکچر بالکل نہیں ہے, بجلی نہیں, پانی نہیں, گیس نہیں ہے, سڑکیں نہیں ہیں, ٹرانسپورٹ نہیں ہے. اس کی وجہ سے یہاں جو کوئی بھی پیداوار ہوتی ہے اس کے اوپر ایک بڑی لاگت آتی, وہ وقت پہ نہیں پہنچ سکتی, ٹائم بہت خرچ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہ جو چائنا کی پروڈکشن ہے اس سے وہ مقابلہ نہیں کر سکتی. مقابلہ نہ کرنے کی وجہ سے مقامی منڈی بالکل تباہ ہو گئی. اب جو چائنا ہے وہ آہستہ آہستہ آ رہا ہے. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ ہم چائنا سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے, مسئلہ یہ ہے کہ چائنا تو تم سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اس نے وہ یہاں آ کے جو سرمایہ کاری کر رہا ہے, وہ یہاں کے چیزیں بیچ رہا ہے, وہ اس کو پیسہ چاہیے. وہ پاکستان کی مدد نہیں کرتا کہ پاکستان ترقی کرے یا پاکستان کے اندر سڑکوں کا جال بچھے یا پاکستان کے اندر ایجوکیشن آئے, صحت آئے. باقی وہ تو اپنا بزنس کرتا ہے. وہ تو جب مارکیٹ میں گھٹیا مال پھینکتا ہے تو اس سے وہ پروفٹ لے جاتا ہے. اس کو تم آگ لگا دو, پھینک دو, اس کا کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس کا صرف